इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आमीन आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, जिस तरह आज रमज़ान मुबारक की 16वीं सहरी है और ये इस दूसरे अशरे के सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं और जब तीसरा अशरा शुरू हो जाता है तो वो इतनी तेज़ी से जाता है कि उन दिनों का एहसास ही नहीं होता कि वो किस तेज़ी से जाता है। सिर्फ अब आप देखें, पिछले 15 दिन गुजर गए, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि रमज़ान मुबारक के इतनी जल्दी दिन गुजर गए। और कुरान में भी इरशाद रब्बानी है कि ये गिनती के ही चंद दिन हैं, रोज़ों के गिनती के चंद दिन हैं जो कि आते हैं और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और आप इनसे भरपूर इसमें जितनी ज़्यादा आप इबादतें कर सकते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं, आप उतना राज़ी कीजिए और कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हूँ और अपनी बातों का एहतमाम कीजिए ताकि अल्लाह ताला भी आप सबसे राज़ी हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि इज्ज़ो इंतसारी, आजिज़ी के हवाले से कि इस्लाम ने हमें हर जगह आजिज़ी का दर्स दिया है कि जब हम आजिज़ी इख्तियार करते हैं किसी भी चीज़ में, इंकसार इख्तियार करते हैं तो हम उस चीज़ में कामयाब होते हैं। लेकिन जिस चीज़ में हम आजिज़ी को छोड़ देते हैं, गुरूर और तकब्बुर इख्तियार कर लेते हैं तो यकीनन हमारी उस वक़्त ज़वाल शुरू हो जाता है। जो गुरूर है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही ज़ेब देता है, अल्लाह ताला की ही चादर है गुरूर, उसके अलावा किसी भी शख्स को गुरूर ज़ेब नहीं देता। और जो कोई गुरूर करता है फिर अल्लाह उसे अपनी उसकी औकात भी दिखाता है कि आप गुरूर किस चीज़ का कर रहे हैं। अपने ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं और मेरे साथ मौजूद है नात खान सादुल्ला साबरी, लेकिन उसका नातिया कलाम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सादुल्ला साबरी मेरे साथ मौजूद होंगे तो उनका जो नातिया कलाम है वो सुनेंगे। तो हमारे साथ रहिए। Presenting exciting egg. येलो है, ब्राइट सा एक हेलो है, पर अकेला ये लोनली फेलो है। बट वेरी सून किसी लवेबल सहरी की टेबल पे हेल्थ का हेलो है। एग मेड विद ब्लू बैंड रोजाना, रोजे में तवानाई लाना। प्रेजेंटिंग डिलिशियस पराठा, हॉट है, ग्रेटनेस अ लॉट है, पर अकेला ये सैड सा डॉट है। बट वेरी सून किसी अमेजिंग सहरी की टेबल पे हैप्पीनेस का स्पॉट है। पराठा मेड विद ब्लू बैंड रोजाना, रोजे में तवानाई लाना। तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। सादुल्ला साबरी मेरे साथ मौजूद हैं और इंतज़ार में हैं कि वो अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले उनका जो कलाम है वो सुनते हैं। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क़े अहमद में यूं मौत आए, इश्क़े अहमद में यूं मौत आए, जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और मुझे वहीं दफनाया जाए, और मुझे वहीं दफनाया जाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। सर्द हो गए सब गम के शोले, सर्द हो गए सब गम के शोले, उठे तैबा से ठंडी हवाएं, उठे तैबा से ठंडी हवाएं, हो गया हम पे रहमत का साया,
ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ان کے گیسوں گھٹا بن کے چھائے، ان کے گیسوں گھٹا بن کے چھائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، پھر بلا لیجئے نام مدینہ، پھر بلا لیجئے نام مدینہ، آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ، آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، المدد تاجدار مدینہ، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہے، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، ورد لب ہے مدینہ مدینہ، ورد لب ہے مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر روں بے حد، ہچکیاں باندھ کر میں روں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ، کاش آ جائے ایسا کرینہ، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، ہے تمنا عطار یا رب، ہے تمنا عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، ہے تمنا عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ،
مدینہ یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں جو موت آئے، عشق احمد میں جو موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور مجھے وہیں دفنایا جائے، اور مجھے وہیں دفنایا جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا گیا ہے سعد اللہ صابری کی طرف سے۔ اور وہی جو میں روز کی بات کرتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو اور دل کو ٹھنڈ نہ ہو، تو اپنے ایمان پہ سوچنا چاہیے کہ ایمان کے کس درجے پہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے اور اتنا میٹھا نام آتا ہے اور دل کو ٹھنڈک نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ عجز و انکساری کے حوالے سے زندگی میں ہر چیز میں عاجزی کو شعار بنائیں کہ آپ جس لیول پر بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی پہنچ جائیں، کبھی بھی عاجزی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر آپ عاجزی کا دامن ہاتھ سے جانے دیتے ہیں تو پھر اگر آپ عاجزی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہی سے ہی آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب نماز میں، کسی بھی چیز میں عاجزی سے کام لیں، جب بھی انسان، عاجز کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیز کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں ایک ناچیز ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہی ہمیں ہماری باتوں کا، ہمیں ہماری جو نمازیں ہیں، جو ہمارے قرآن ہیں، جو ہمارے دوسرے ذکر و اذکار ہیں، اس چیز کا جو اجر ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں عاجزی۔ عاجزی کیا ہے کہ مخلوق خدا کے سامنے اگر آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، ہولڈ ہے، تو اس کے باوجود مخلوق خدا کے ساتھ نرمی سے پیش آنا عاجزی ہے۔ جب آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کسی نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کا ڈبل جواب دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دیا آپ نے عاجزی سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور عاجزی اختیار کرنے والے کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں ہے۔ لیکن اگر غرور اختیار کریں گے، عاجزی کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، عاجزی کو چھوڑ دیں گے، تو غرور کا صرف اور صرف جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اس دنیا میں بھی غرور کرنے والے کو سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، جو شخص غرور کرتا ہے، کیونکہ غرور ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو اگر برتری ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ہے کہ آپ کس قدر متقی ہیں، کس قدر پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو ماننے والے ہیں، تو اس لیول پہ تو آپ اپنے ایک اعلیٰ مرتبے پہ ہو سکتے ہیں جس پہ آپ کو برتری مل سکتی ہے۔ لیکن رنگ و نسل کی بنیاد پہ، کسی عہدے کی بنیاد پہ، امیر غریب کی بنیاد پہ آپ کو کبھی بھی اسلام اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ تکبر کریں۔ اس کی سب سے واضح مثال عاجزی کی نماز ہے کہ نماز میں امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا، عربی آدمی، ہر کوئی ایک ہی لیول پہ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ MNA کھڑا ہے، کوئی MP کھڑا ہے، کوئی وزیر کھڑا ہے، یا کوئی ایک ریڑھی والا کھڑا ہے، یعنی نماز میں سب برابر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے نماز میں بھی عاجزی کا حکم دیا ہے کہ عاجزی اختیار کریں۔ اور عاجزی کا بیسک جو مطلب کیا ہوتا ہے، اس دوسرے زمرے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عبادتیں کرتے ہیں لیکن اپنی عبادتوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو اگر آپ عاجزی سے اپنی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت ہی عاجز ہوں، میں بہت ہی گنہگار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں ایک ایسا شخص ہوں جس کی جھولیاں خالی ہیں۔ جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کی صحت میں اتنی برکتیں دیتے ہیں، اور اس دنیا میں جو آنے والی دنیا ہے، جو آخرت ہے، اس میں بھی آپ کے لیے راحتیں ہیں، اور جو قبر آئے گی اس میں بھی آپ کے لیے عزتیں ہیں۔
تو جب حشر کا میدان سجے گا اور حشر کا دن ہوگا تو جو شخص غرور و تکبر کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوگا۔ اگر آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں، مخلصی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گی۔ جب محشر کا وہ دن ہوگا جہاں پر سخت دھوپ ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا کہ جہاں پر ہر مومن مسلمان کا، ہر غیر مسلم کا، ہر امیر غریب کا، ہر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا وہ اس کا تفصیلی حساب ہوگا کہ اس کی نیکیاں بھاری ہیں یا اس کے اعمال، اس کے گناہ بھاری ہیں۔ اگر نیکیاں بھاری ہوں گی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر گناہ کا پلڑا ترازو بھاری ہوگا تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، جو کہ بہت ہی برا اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں عاجزی ختم ہو گئی ہے۔ آج کل کوئی بھی بندہ، کسی کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، وہ وقت کا فرعون بن جاتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن اگر وہی شخص عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اور عروج عطا کرے گی، لیکن وہ تھوڑا سا عروج پہ جاتا ہے اور وہ خود کو کیا سے کیا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا زوال کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ زندگی میں عجز و انکساری کو اپنائیے۔ جب آپ عجز و انکساری کو اپناتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب بندے بن جاتے ہیں، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ ترین بندے بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غریبی کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ غریب ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، وہ عاجز ہو کے مانگتا ہے، وہ مفلس ہو کے مانگتا ہے، وہ غریب ہو کے، وہ دل کی گہرائیوں سے مجھ سے مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو ہر چیز عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ پھر یہ امیر ہے، مانگنے والا غریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عاجزی سے مانگ رہا ہے تو میں نے اس کو دینا ہے، اس نے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے اس کو دینا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد ہر کسی کا خیال رکھیے، ہر مسلمان کا خیال رکھیے۔ اللہ نے کیا